We have with us Maria Iqbal Tarana. Thank you so much for making time for us. Your journey of returning to Pakistan, what is that? शायद हम बाहर रहते तो फिर वो हम भी बाद में नारा लगाते बाहर ही बैठ के कि भाई नहीं नहीं हम आपको पाउंड भेज रहे हैं तो आप हमारी मर्जी से सुने। पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो मैं उन लोगों में से हूँ नहीं। मैं कहती हूँ कि you need to get your hands dirty, you know. Bilawal is one of the youngest political leader, one of the youngest MPA, and is the youngest foreign officer, foreign minister of Pakistan. How about he appeals to the young voters? Why isn't he doing that? He has all that right actually, Bilawal Bhutto-Zardari साहब कि वो अपनी माँ के अधूरे ख्वाब को साथ लेकर चलें। Why is your name so unique? Why is your name so different? Yeah, need to talk about that. Okay. What is that one story that keeps you going for the rights of the Kashmiris? जब वो बच्चे की घर में डेड बॉडी आई तो मदर ने कहा कि आप सब घर से बाहर निकल जाएं, मुझे अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। तो जिन्होंने आई विटनेस थे तो उन्होंने कहा 11 घंटे उस माँ ने अपने बेटे को अपनी बाजू के ऊपर रखा और 765 डेज की तमाम वो स्टोरी सुनाई, तमाम वो बातें की जो वो करना चाहती थी दिल की। फिर एक बच्चे ने मुझे एक मैसेज भेजा मकबूजा कश्मीर से। उसने कहा कि ये रोज़ रोज़ का ड्रामा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कि न्यूक्लियर वॉर हो रही है, मेरे ख्याल से अब न्यूक्लियर वॉर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमें जीने का हक नहीं है तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब जहाँ पे सोच यहाँ पर पहुँच जाए तो फिर आप उस सोच को कैसे बदल सकते हैं। Hello and welcome to another episode of our Correspondent series. आज मेरे साथ जो मौजूद है, she has worked very hard for the women in Pakistan, for the downtrodden in Pakistan, specifically for the Kashmiris of this beautiful world. We have with us Maria Iqbal Tarana. Thank you so much for making time for us. I know you have a busy schedule, but we'll start our conversation کہ آپ UK میں آپ نے پڑھائی کی, کام بھی کیا, واپس کیوں آئی آپ اوورسیز پاکستانی سے اچھی خاصی, پھر آپ واپس کشمیر میں آ گئیں. یو ورکڈ ود you've been the chairman of Commission on Women. You're working with Pakistan People's Party as their General Secretary for Human Rights and the Kashmir chapter, and you also have your own NGO, Aam Taaleem. So again, یہ تو آپ کر رہے ہیں, but your journey of returning to Pakistan, what is that? Thank you very much, Faraz, for inviting me to your show. یہ تو بہت مجھے خوشی ہوئی اتنے عرصے کے بعد بھی آپ سے مل کے, because we know each other for a long time and I'm absolutely honored. It's been a while. It's been, I think, 7 years. 7 years. Yeah. So we've been connecting on the internet. Oh, sorry, social media. تو اچھا ہوا کہ آپ کو پتہ چلا کہ میں بھی آپ کے کہیں ارد گرد تو آپ نے بلایا. بالکل, thank you so much. جی بہت شکریہ. اچھا, پہلی تو بات یہ کہ آپ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم باہر رہتے تو پھر وہ ہم بھی بعد میں نعرہ لگاتے باہر ہی بیٹھ کے کہ بھائی نہیں نہیں ہم آپ کو پاؤنڈ بھیج رہے ہیں تو آپ ہماری مرضی سے سنیں. پالیٹکس ایسی نہیں ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں نہیں. میں کہتی ہوں کہ you need to get your hands dirty, you know. آپ اپنا خود کام کریں, آپ دیکھیں, کسی بھی جگہ پر جائیں, اور seeing is believing actually. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں, کیونکہ ہم .com ایرا میں رہتے ہیں, سنی سنائی باتوں پہ بہت یقین رکھتے ہیں. فیک نیوز تو ویسے بھی بہت چلتی رہتی ہے. آپ کو اگر کچھ بھی کنٹروورسی کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو میرے خیال سے ایک منٹ بھی نہیں چاہیے, فیو سیکنڈس چاہیے آپ کے لیے. تو ہیومن برین ایک ایسی چیز ہوتی ہے, میں خود بھی ابھی بھی یہ ایسی ہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اگر کچھ ایسا ہے تو مجھے جا کر دیکھنا ہے, اور اگر تو اس کو ہم خود فکس کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. Of course, I have done my MBA marketing and I came back to Pakistan in 2010. I did my internship and later I got an opportunity to work with one of the organization, United Nations Human Rights Council Geneva as well. تو وہاں سے واپسی جب ہوئی تو there was few actually زندگی میں کہتے ہیں نا آپ کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جس کو آپ بعد میں یاد کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی خوبصورت کہانی تھی کہ اپنے اس وقت کے مطابق اس کہانی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور سوچا, اور وہ واقعی میں آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آ گئی. ایسی کوئی کہانی میری بھی تھی. ایکچولی میں واپس آئی تو اس وقت تک لائن آف کنٹرول کے اوپر نا پہلے سے 10 سال پہلے یہ پاکستان اور ہندوستان جو تھا وہ سیز فائر کا اعلان کر چکے تھے. ہمارا ایک علاقہ ہے نیلم ویلی جس میں بہت کم لوگ جاتے تھے اس وقت, کیونکہ ہر وقت شالنگ بامنگ
تو کراس فائر جو ہوتا تھا لائن آف کنٹرول کے اوپر ہو رہا ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ نہیں اب میں اگر ایسا نہیں ہے تو آئی وانٹ ٹو گو بیکاز اٹس سچ اے بیوٹیفل پلیس. تو شہر سے نکلتے ہوئے میری ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے کہ کچھ میں سویٹس اٹھا لیتی ہوں بچوں کے لیے. کلرنگ پینسلز ہوتے ہیں کہ کسی اسٹرینج جگہ پہ جائیں, مطلب آپ کے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ کچھ لے لیں. تو میں نے اٹھا لیے, اور جب میں گئی تو کسی نے مجھے کہا, ہم ٹریول کر رہے تھے, کہ میں پوچھ رہی تھی, سوال کر رہی تھی جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں, اور رکتی تھی پھر باتیں کرتی تھی پھر آگے چلتی تھی. تو ہم بہت سارے اسکولس تھے جن میں گئی, تو کسی نے مجھے کہا کہ یہاں پر ایک اور اسکول بھی ہے جو کہ بہت دور ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ وہاں پہنچ نہیں سکیں گی. میں نے کہا کہ کون سی ایسا پہاڑ ہے کہ جہاں پہ کہ ایسا اسکول ہو جہاں پہ مطلب بچے جاتے ہیں, سر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مطلب یہاں پہ تو بس نہیں چلتی ہے, کوئی سورس آف کمیونیکیشن نہیں ہے, تو بچے پیدل چل کے جاتے ہیں. میں نے کہا بڑا دور ہے جی, آپ نہیں پہنچ سکتی ہیں وہ. میں نے کہا نہیں, اب تو کہہ دیا انہوں نے کہ نہیں پہنچ سکتی, اب تو مجھے پہنچنا ہے. ایسی ہے, میں کہتی ہوں کہ جب کوئی کہتا ہے نا یہ آپ نہیں کر سکتے, میں کہتی ہوں اب تو کرنا ہے. تو پھر ہم چلے, بارش کافی ہو رہی تھی اور سلپری بھی تھی, تو میں نے کہا نہیں جی جانا ہے, پہنچنا ہے. پھر ہم نے جب 4 گھنٹے کی ہائیک کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو رات پڑ گئی. پھر اگلے دن صبح کا یہ ہوا ڈیسائیڈ کہ ہم اسکول میں جائیں گے. تو وہ تحفے شوفے جو میں لے کر گئی تھی, تو اگلے دن اسکول میں پہنچے ہیں تو بچوں کو دیے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جو کچھ بچے تھے وہاں پر, جیسے ان کو دیے تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے اور دیکھنے لگے. کچھ ایکسپریشنز نہیں تھے, کچھ آنکھوں میں کچھ اور طرح کی ایکسپریشنز تھے جو مجھے اسٹرینج لگے. تو میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ ان کو کلرز کے نام آتے ہیں یہ جو ان کے ہاتھ میں, تو انہوں نے کہا جی سب کلرز کے نام آتے ہیں, پر آج زندگی میں پہلی دفعہ نے اس کو چھوا ہے, ہاتھ لگایا ہے. سو دیٹ واز the thing actually changed my life. I thought اگر ہم 21st century میں رہ رہے ہیں, ہم اس جگہ میں ہیں, اینڈ اور بچے اسکول میں اور ان کے پاس کلر پینسلز نہیں ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو بس ایسا ہی تھا زندگی. پھر مجھے یہ لگا کہ اگر ایسے زندگی ہے اور کبھی نہیں کسی نے یہ کہانی سنی نہیں ہے, اگر یہ کہانی میں نے ایکسپیرینس کر لی ہے, دیکھ لی ہے, سن لی ہے, تو I need to do something for these children. But then I started my own education campaign. Actually, it's not an NGO, it's an education campaign because I think we are self-sufficient people. ہمیں لوگوں سے جا کے بھیک نہیں مانگنی چاہیے کہ ہم نے اگر if you can afford 2 children or 8 children or 10 children, it's up to you. And I started back in 2014 and I was very glad at that time کہ مجھے پتہ چلا کہ اتنے کم پیسوں میں آپ ایک بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اس وقت ایک کاسٹ تھی کہ جو 3,500 روپے, جو آپ اس وقت کے میرے خیال سے وہ 15-20 پاؤنڈ ہوں گے. تو میں کیلکولیشن ہر وقت دماغ میں کرتی رہتی تھی. میں بہت پیسے خرچ کرنے والی عورت تھی, اچھی جگہ پہ رہنا ہے, ہالیڈیز کرنے ہیں, اچھے کپڑے پہنے. ایکچولی اٹ چینجڈ می ایز ویل. میں زندگی کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد میں بہت I'm very thankful to nature and a God actually who has given me opportunity to experience a lot, which actually not has changed myself, my life. It has changed everything around me, and it has I'm sometimes شکر کرتی ہوں کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی اس وجہ سے چینج ہوئی ہے. تو پھر میں کیلکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی تھی. اگر کسی اچھے 5-star ہوٹل میں بیٹھی ہوں تو I used to calculate if I'm spending a lot of money here, 3,500 میں تو ایک بچہ اسپانسر ہو سکتا ہے پورے سال کے لیے, بیکاز اس میں یونیفارم, کتابیں, اور سرکاری اسکول کی فیس اتنی کم ہوتی ہے پورے سال کی 500 روپیہ. تو پھر 3,000 پورے سال کے اندر 3,500 میں پورے سال میں ایک بچہ اسکول جا سکتا ہے. تو یہ جب میں کیلکولیٹ کرنا شروع ہوتی تھی تو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے لگا نہیں یہ پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے, اب میں ایک بچے اور کو افورڈ کر لوں گی, ایک اور کو اسپانسر کر لوں گی. I started with 3 girls actually and I'm so glad کہ اسی ایک ٹائم میں ہم نے 800 سے 1,000 بچوں کو پھر کیا, کیونکہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پاٹ بن جاتا ہے, پھر آپ کی فیملی کو پتہ چلتا ہے, آپ کے فرینڈس کو پتہ چلتا ہے, دین دے اسٹارٹ سپورٹنگ. پھر ہم یہ کرتے تھے کہ صرف کہتے تھے کہ ہاں یونیفارم بھیج دیں, آپ کتابیں دے دیں اس بچے کو. تو عام تعلیم پر ایک موومنٹ بن گئی. ٹھیک ہے. اور عام تعلیم کے بینر کے اندر آج کتنے بچے اسپانسر ہوئے؟ ابھی تو دیکھیں کووڈ کے بعد سے تو ایسا ہوا, کووڈ میں بچے اسکول نہیں گئے ہیں, پھر ہم نے وہ ہمارے پرائورٹیز بھی تھوڑے چینج ہو گئے اس وقت. پھر ہمیں یہ لگا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیم کہ نا بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے یا ان کے جو راشن ہے کر سکیں.
پھر ہمارا اسکول کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجولی ایک بچے کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں, ہم اسکول سے لسٹ منگوا لیتے ہیں. یہ اسکول کی ٹیچرس کی, اس کے پرنسپل کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں لسٹ دینی ہوتی ہے کہ اب ہمارے اسکول میں 5 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں جو کہ بہت نیڈی ہیں. تو وہ ہم نے کوشش کیا تھا کہ آئی اسٹارٹڈ فرام مظفر آباد, تو پھر مظفر آباد کے آؤٹ اسکرٹ سے نکل کے ہم نیلم ویلی, جیلم ویلی اور وہاں تک چلے گئے. تو جی ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی جرنی ہو گئی فرام یو کے ٹو تعلیم. اب ہم آپ کی جرنی پوچھیں گے. یو آر آلسو دی چیئر پرسن آف کمیشن آن ویمن رائٹس, رائٹ؟ I was your journey heading towards that. Yeah. Actually I'm a former chairperson Commission on Status of Women, جو کہ ایک ادارہ ہے جو کہ خواتین کے لیے جو ہے آپ کے جتنے بھی بل پاس ہوتے ہیں سینٹ میں, آپ کے اسمبلی میں, اس سے جو ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہوتا ہے, کیونکہ ان کی جو ایک طاقت ہے ان اداروں کی وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ لیول کے اوپر خواتین کے مسئلے مسائل اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ کام کریں, جس سے ان کو پتہ چل سکے کہ بھئی اب ہم نے خواتین کی اگر مسائل ہیں ان کے لیے لاز بنا دیے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, اس کے اندر امینڈمنٹ کیسے کرنی ہے. جیسے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, تو وہ ایسے ہی کمیشن کا کام ہے. اور 2016 میں I became a chairperson for the Commission on Status of Women Azad Jammu and Kashmir. اور ان جو 33 سالوں کا کام ہے فراز, وہ کچھ ایسا ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ کام کبھی آپ کا پبلش نہیں ہو سکے گا, آپ وہ کبھی کھل کے کہہ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ نے پرائیویسی رکھنی ہے. جب آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں, کھل کے آپ کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے ہیں, پھر آپ کی جو خواتین ہیں, جو سب سے زیادہ مجھے کبھی دکھ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا. تو یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا اور آپ کو ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ اسٹارٹ کہیں سے کرنا ہے, تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ جرنی آئی مسٹ سے, بیکاز اٹ وازنٹ ایزی. کیونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کی آئی ایم سوری ٹو سے پر اتنی سپورٹ نہیں ہوتی ہے. ابھی بھی ادارے بنے ہیں, اگر اداروں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ کام کرنا بھی چاہیں تو ماحول جو ہے وہ اتنا کوئی سپورٹیو نہیں ہے کہ جو آپ کو وہ کرے گا. تو میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان دیئر انڈیویژول کیپیسٹی, چاہے وہ ان کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں تھا, پر ایک ہوتا ہے نا مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ایز اے نیشن لینی چاہیے ہر کسی کو. تو وہ میں ہمیشہ دیکھتی تھی پیچھے مڑ کے کہ وہ بہت کم لوگوں میں نظر آتی تھی. تو اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور خواتین جو ہیں وہ ان کا جو قوموں کو بنانے میں جو ان کا رول ہے, تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سپورٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اس راہ میں نہ ہوتے جو ہم 2022 میں بیٹھے ہیں. Founding fathers, but we never talk about founding mothers. Because we had Fatma Jinnah, we had Begum Liaquat Ali Khan, and we hardly celebrate them. Yeah, you're talking about the famous women of Pakistan actually, but I believe in every institution. Founding mothers کی بات ہم کرتے نہیں, ہم کہتے ہیں founding fathers. Yes. Nobody has coined the term founding mothers. I think this is the first time that we're talking about. Yes, it's a good term. I like it. Because I have never heard about this term. Founding mothers, founding daughters, founding sisters. ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کا بیٹا ہے, یہ قوم کی بیٹی ہے, باپ ہے, بٹ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ قوم کی ماں نے بھی قوم بنائی, یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے. You have of course diplomatic جو bureaucratic morass ہوتی ہے, red tapeism ہوتی ہے اداروں کے اندر, جس کی وجہ سے آپ کا کام مشکل ہوتا ہے. لیکن کوئی ایک ایسی اسٹوری آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اگر پرائیویسی بریچ نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو ایسی اسٹوری اگر آپ you've come across a story جہاں آپ کو لگا ہو کہ this has moved me, this has made me stay and work for the rights of women till the end of the course, کوئی ایک ایسی اسٹوری آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, ایسا ہوا کہ جب اس کا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ بھی عام تعلیم سے ہی ہے. کشمیر کے لیے جب موومنٹ چل رہی تھی, وہاں پر لاک ڈاؤن لگا تھا 2016 میں,
اور بالکل جو کشمیر ہے وہ باقی دنیا سے کٹ گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پروٹیسٹ دیا آئیڈینٹی کے, کیونکہ ہماری اپنی ایک شناخت ہے کشمیر کی جو کتنی دب گئی تھی. لوگ سوچ رہے تھے پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہے, پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سفر کر رہا تھا وہ ایک کشمیری سفر کر رہا تھا جس کا کوئی تعلق نہیں, وہ دوسری سائڈ کشمیری ہے تو لاک ڈاؤن میں ہے, دنیا سے باہر نہیں نکل رہا ہے. تو ایک موومنٹ سٹارٹ کی دی آئیڈینٹی کے نام سے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک اکیلی عورت ہوتی تھی جب میں اعلان کرتی تھی, جب میں بتاتی تھی کہ پلیز آئیں اپنا ریکارڈ کریں, یونائٹڈ نیشن کا جو آبزرور ہے جو مظفر آباد کے اندر بیٹھتا ہے اس کو ریکارڈ کرائیں, ای میلز کریں, سوشل میڈیا کے اوپر اس کو اٹھائیں کہ بھئی کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ایک کھڑی تھی چوک میں, اور میں ایک اکیلی عورت ہوتی تھی, میں بلاتی تھی لوگوں کو, پر ہماری بہت ساری موومنٹس جو ہیں وہ کنٹروورسیز کی نظر ہو جاتی ہیں, بیکاز جو ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹوریز ہوتی ہیں اس میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ, سوچنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ, ہاسٹائل فیکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یس. تو ایک بچی جو تھی, 2 بچیاں, تو وہ میرے پاس آئیں اور کافی دیر کھڑی رہیں. تو میں ظاہر تقریر کر رہی تھی یا لوگوں کے ساتھ مل رہی تھی, اور ان کی ایک دادی تھیں جو کہ سڑک کے پار کھڑی تھیں اور وہ سزوکی کے کسی انتظار میں تھیں کیونکہ انہوں نے ٹریول کر کے کہیں جانا تھا. تو جب وہ ختم ہوگی تو میں نے بچیوں کو شکریہ ادا کیا کہ دیکھو کتنی چھوٹی بچیاں پر کتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ میرے ساتھ کھڑی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی, مطلب آئی فیلٹ کہ یار دیکھو خود آئے, میں نے تو نہیں بچوں کو کہا. تو شی کیم ٹو می اینڈ شی سیڈ کہ آپ کا بہت شکریہ نا, آپ وہی والی ہیں نا جو ہمارے اسکول میں آئی تھی, آپ نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا اس ٹائم پہ, تو وی ریمبر یو. ہم اپنی دادی کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے واپس, تو ہم نے اپنی دادی کو کہا کہ نہیں ویٹ کرو, ہمیں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا. تو مجھے اس دن اتنی ہمت ملی, میں نے کہا کہ اگر آپ امید بن چکے ہیں نا, پھر دیر از نو وے کہ آپ جو ہے کہیں سے پیچھے مڑ جائیں, کیونکہ یہ روزمرہ کی جو عورتوں کی کہانیاں ہیں یہ آپ کو بھی اندر سے بڑا ڈیمیج کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ if you are a sensitive person and you have energy to help somebody, تو اگر وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. پر ایسے جو واقعات ہوتے ہیں یہ آپ کو اتنی انرجی دیتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب مجھے اپنے لیے نہیں جینا, اب مجھے واقعی میں کسی کی امید بن چکی ہوں, یہ امید میں نہیں توڑ سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے کہ you're part of Pakistan People's Party as well. You're heading their human rights chapter in Kashmir. Why Pakistan People's Party? You know, there are so many parties. I think when you joined People's Party, PTI was in power. Yeah. So instead of joining PTI, you decided to join Pakistan People's Party. Why is that? نہیں, جوائن تو ابھی نہیں کیا, مجھے لگتا ہے کہ میرے خون میں ہمیشہ سے ہے. اور I started working actually. I remember back in, I was only 14. جو مجھے لگا کہ نہیں موومنٹ چلنی چاہیے. اس ٹائم میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیبی بھی ایگزائل میں چلی گئی تھی, اور میں اپنے اس اسکول کالج کے ٹائم سے ہی تھوڑی سی ایکٹیو تھی. تو ایک تو میرا خاندان کا تعلق بھی جو ہے یہ دے ویری ٹرو ڈیموکریٹس ایکچولی, اور اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں, پر جو فیملی ہوتی ہے اس کی ایک جو ہسٹری ہوتی ہے, وہ جو گھر میں آپ نے سنی ہوتی ہے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو آپ وہ سن کے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ نو مائی the family was different, so they thought different at that time, so you have to think differently as well. تو میں نے اس چیز کے اوپر بڑا غور کیا کہ مجھے یہ لگا کہ لوگ بڑے کہتے تھے کہ یہ ایسی پارٹی ہے, ایسا ہو گیا, کرپشن ہو گیا, بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں جو میری فیملیز ہیں, مدر اینڈ فادر کی, مدر ہیڈ دس بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ, مائی فادر واز اے جرنلسٹ, اور ان کا اپنا میگزین نکلتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ تب ہی پیپلز پارٹی کے لیے وہ بہت کرتے تھے کہ کیونکہ بی بی کی ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی. یہ وہ جنریشن تھی میرے پیرنٹس کی جنہوں نے بی بی کی اسٹرگل کو دیکھا تھا. تو سو بی بی واز big icon. She was like a diva. She was like a ideal and the mentor for us all our life. تو جب خود بڑے ہوئے تو خود سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ یس, پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے. بے شک میرے گھر والوں کا کردار اپنی جگہ پر, جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ ایکچولی دے ہیو گیون می اے لاٹ آف ریسپیکٹ. مائی
any of the suggestion which I have given as like a political worker, एक आम political worker के तौर पे अगर मैंने दिया, क्योंकि हमने उस तरह से तो कहा नहीं कि भाई अभी हम काम सीख रहे हैं तो हमें कहीं पे पहुंच जाना चाहिए, ओहदे चाहिए, वजारतें चाहिए. I believe कि आपका एक process होता है और political process से हर बंदे को गुजरना चाहिए. तो जब आप उस पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा, आप जहाँ पे ग्रूम हो रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लम्हे भी आते हैं जब आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ. वो चीज़ आप डीमोरलाइज हो जाते हैं. मगर पीपल्स पार्टी की अच्छी बात ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इज़ अ यंग पर्सन हिमसेल्फ. ही इनकरेजेस यूथ. हमेशा जब भी ज़िंदगी में कश्मीर से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ बात हुई है तो आई हैव नेवर फेल्ट हेजिटेंट शेयरिंग विद माय चेयरमैन एंड इट हैज़ नेवर फॉलन ऑन डेफ ईयर्स एज वेल. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय पार्टी दैट वो वैल्यू करते हैं आपके एक आम पॉलिटिकल वर्कर की लफ्ज़ को, उसकी बातों को. तो मुझे ये चीज़ अपनी पार्टी की बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमारे यहाँ जो है अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आप जो देख रहे हैं स्टेटस को, जो एक सर्टन माइंडसेट के साथ लोग चल रहे हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि आपका एक्चुअली आपका दिमाग नहीं देखते हैं, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, आपकी लेगेसी नहीं देखते हैं, आपको एज अ पर्सन वैल्यू नहीं करते हैं, बट what they see actually, what you wear, where you live, what you drive. So this is not life. Actually, we need right people for the right job. And I'm so grateful to Pakistan People's Party that they have always appreciated and young and encouraged young people to come into politics. और हम अपनी जब भी बात कहना चाहते हैं हमें कोई वो नहीं है, डर नहीं है. ठीक है, हम कहते हैं. You're right. To an extent, but मैं आपको इस पे काउंटर करूंगा क्योंकि देखें we've seen Pakistan People's Party's political workers rising to become their leaders and MNAs, MPAs and ministers, but then again Pakistan People's Party is marred as feudalistic because again their leaders are feudals and those feudals have always been in charge of political party. तो उस notion को आप कैसे deny करेंगे? देखिए वक्त के कुछ तकाजे हैं और वक्त के तकाज़ों के साथ अब वही बात है कि कोई कहे कि नहीं 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 मैंने तो कैश लेके फिरना है, अब तो आपके पास ATM आ गया है, मैंने यहाँ से वहाँ जाना है तो मैंने टांगे में जाना है, टांगा नहीं चलता ना अब तो. फिर आपके पास गाड़ी है. वक्त के तकाज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अब थोड़ा सा सोचना चाहिए. मैं ये नहीं कहूँगी कि सब बहुत अच्छा है. ऑफ कोर्स वक्त के तकाज़ों के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो लोग क्रिटिसिज्म करेंगे. अगर आप देखिए आज भी लोग PTI की बात करते हैं, हालांकि मैं PTI की ना तो सपोर्टर हूँ ना तो मेरा कोई दूर तक PTI का कोई ताल्लुक है, पर जो काम वो कर चुके हैं उन्होंने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक चलने की कोशिश की और वो उस चीज़ में कामयाब हुए. क्योंकि अब जिस दौर में हम रह रहे हैं वो एक ऐसा दौर है जो कि मुझे और आपको इम्प्रेस करेगा कि एक सिंपल सा बंदा अपने नेबरिंग कंट्री में किसी की मिसाल दूंगी कि वहाँ पे हर वो चाय बनाने वाला भी एक प्रमोट हो रहा है. हमारे भी हुए हैं चाय बनाने वाले मगर हमने उनको भी कमर्शलाइज कर दिया. हमने उनको भी कमर्शलाइज कर दिया. एक्चुअली हम इमोशन हर चीज को कमर्शलाइज करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं. तो जब आप अपने इमोशंस, अपने कल्चर, अपने हर चीज को कमर्शलाइज करेंगे ना, that mixture won't make good combination of your state, a common person, the political parties. तो ये सारी वो चीज़ें कि जो हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए. Until and unless we won't revise our own selves, क्योंकि end of the day मुझे ये लगता है कि politics एक वाकई में एक बहुत होली जॉब है. मतलब ये इतना नेक काम है, इतना आपको अगर इसको करने का मौका मिलता है तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आ सकते हैं. पर उसके लिए वी नीड अ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. क्योंकि जब आप सिर्फ पॉलिटिक्स को इस चीज़ के साथ देखेंगे कि जी आपने पावर गेन करना है, आपका मकसद पैसा बनाना है, आपका मकसद जो है वो सिर्फ थानों में जाके धौंस देना है, वकीलों को धौंस देना, ये चीज़ें नहीं चलेंगी. आपने नालियाँ और टूटियाँ बनानी. देखिए वक्त के तकाजे बदल चुके हैं. आपको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक चलते हुए आपको पॉलिटिकल लीडर्स वही चाहिए जो कि अपने लिए पॉलिसी और अपने वोटर के लिए पॉलिसी ना बनाएं, वो पॉलिसी बनाएं जो कि आइंदा आने वाले 20 सालों में किसी को सपोर्ट करे. आपको हर बंदे के लिए
تھانے جانا نہ پڑے. پالیسی ہر بندے کے لیے ایسی خوبصورت ہو کہ ہر بندے کی ایکسیس ہو کہ وہ جا کر انصاف لے سکتا ہے, عدالت میں جا سکتا ہے, وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکتا ہے. ہم نے نا بہت نیک مقصد کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. تو جیسے ہم ہر چیز کو ماہر بن چکے ہیں, ایک ہم اپنے کام کے علاوہ ہر دوسرے کام میں ماہر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بیکاز اگین یو ورکنگ ود پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ یو نو اینڈ بلاول بھٹو کے ساتھ آپ نے جو بھی ایشو ریز کیا ہے اٹ ہیز بین ایڈریسڈ. ایک چیز میں نے پوچھنی ہے کہ بلاول بھٹو واز ان نیو یارک یونائٹڈ نیشنز کی سیشن اٹینڈ کر رہے تھے, اینڈ آن دا سائڈ لائنز ہی سیڈ ان ون آف ہز انٹرویو کہ عمران خان wields the power of youth but only the elite. ٹھیک ہے کہ elite youth جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے, باقی جو youth ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, which is of course not based on reality, because again youth bulge actually پاکستان کا ایک major factor ہے and youth is actually siding with Imran Khan. You see that on social media, you see that in his jalsas. آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ why is Bilawal is one of the youngest political leader, one of the youngest MPA, and is the youngest foreign officer, foreign minister of Pakistan. How about he appeals to the young voters? Why isn't he doing that? دیکھیں وہی بات میں ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ واقعی میں ہمیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. شاید ہم بہت ایک اولڈ اسکول, کیونکہ دیکھیں جو بھٹو صاحب کا زمانہ تھا ان کی کمپین ڈفرینٹ تھی جس میں انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. بی بی کی اپنی ایک ایفرٹ تھی, اس وقت انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق اسی چیز کو ایڈریس کیا جو کہ ان کو کرنا کا موقع ملا. اور of course she made a name all over the world and she was a mentor not only for a Pakistani or Kashmiri woman, all over the world women has recognized and acknowledged her work. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بلاول صاحب آئے that wasn't his choice to be in a politics, as like Bibi said she never wanted to be a politician. So by choice he had to come, کیونکہ ایک ماں کی جو چیز تھی, جب جیسے ہمارے ماں باپ زندگی میں چلے جاتے ہیں, میرا بھی ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں اپنے باپ کے ادھورے خوابوں کو اور ادھورے کام کو پورا کروں. سو ہی ہیز آل دیٹ رائٹ ایکچولی بلاول بھٹو زرداری صاحب, کہ وہ اپنی ماں کے ادھورے خواب کو ساتھ لے کر چلیں. اب بات یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں یہ اس قدر جو ہے وہ ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈائیورسٹی از اے بیوٹیفل ورڈ, آئی ووڈ یوز دیٹ ورڈ بٹ ڈائیورسٹی, بٹ آپ کہہ سکتے ہیں افراتفری کا ایک ایسا عالم ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کمپین لانچ ہو چکی ہے. جو پیپلز پارٹی کو لوگ جانتے تھے وہ ظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, بیکاز دے نیو دیٹ کہ ان کی پالیسیز ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت خوبصورت ہوتی ہیں, پاکستان کے کام بندے کی زندگی کے معیار کو بہتر کرتی ہیں. بٹ جو لوگ قوتیں نہیں چاہتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا, انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج سے 55 سال پہلے بھی اپوز کیا, وہ آج بھی اس کو اپوز کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی. تو ان کی کمپین اس ٹائم میں کامیاب ہوگی جبکہ ہمارے جو پوری زندگی تھی وہ سمٹ کے ایک فون میں آ گئی تھی, تو سوشل میڈیا پہ, تو جس کو we were failed to encounter actually in last 14 years. I think it started back in 2008 and I remember that time کہ نا وہ بہت سارے ہمارے ساتھ برٹش پاکستانی اور برٹش کشمیری جو تھے وہ پاکستان بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے, تو ہم تو اس وقت وہاں پہ محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں, پڑھائیاں بھی کر رہے ہیں, تو میں سوچتی تھی شاید اتنی فری میں وہ نوکریاں مل گئی, ادھر تو ہم پیپلز پارٹی والے بیٹھے اور نوکریاں مل گئی ہیں. وہ نوکریاں نہیں تھی ایکچولی, پی ٹی آئی نیو دیٹ ٹائم بیکاز کیسے ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا, انہوں نے اس وقت سوشل میڈیا ٹیمز بنانا شروع کر دیں. تو آج 14 سال کا جو ان کا کام ہے وہ پھر ظاہر سب کے سامنے ہے. So you think the other political parties, including Pakistan People's Party, have they missed the pass or should they start fresh? Do they have the space to start fresh? Of course. They do? Yeah, we live with the hope every day. Okay. Yeah. Yes. Yes. چلیں اس کے بعد ظاہر امید پہ دنیا قائم ہے, تو دنیا قائم ہے. اور definitely پاکستان پیپلز پارٹی, let me tell you one thing, ابھی بھی آپ ساؤتھ ایشیا میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسے اٹھا کر دیکھیں نا جو اپنی نیچرل ایج جو ہے وہ پوری کر چکی ہے, تو اس کے بعد ان کا ایک ہمیشہ سے تھوڑا سا ایک موومنٹ آتا ہے کہ جس میں وہ تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہاں, اور پھر اس کے بعد وہ پھر ایک طرح سے ابھرتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو امید ہے اور ہماری جو امید ہے پیپلز پارٹی کی,
वो चलती रहेगी और we will talk about it after 5 years. इंशाल्लाह लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस किया था अपने व्यूअर्स को कि I have with me Maria Iqbal Tarana. A lot of people would know the name, but I want you to tell the people कि why is your name so unique? Why is your name so different? Yeah, need to talk about that. Okay. Maria, of course, this was my mother's and father's favorite name. Somebody asked me the other day, how come Maria? Maria, English and Spanish. I said, might be my father had a girlfriend, so he liked the name. Probably. Yeah. But Iqbal is my father's name, and Tarana is a title because the Tarana is the title because my father was only 8 years old when first time ever he sang that national anthem of Azad Kashmir. Watan hamara, Azad Kashmir, Azad Kashmir. नेशनल सेरेमनी तो वो पहली दफ़ा वो जनरल अयूब साहब भी आए थे, KH खुर्शीद साहब भी थे और मेहता साहब भी वहाँ पे मौजूद थे. तो उन्होंने जब पहली दफ़ा सुना, they were so surprised. How old was he back then? Your father? He was 8 years old. Okay. So they came on the stage and they said, आपको तराना का मतलब पता है? तो he said no because he was young child. They said आप हमारी कौम की तराना है. तो फिर just फिर they made sure कि इनका title इनको दिया जाए. तो फिर पहचान बन गया. तो I'm so proud कि I'm Tarana. You carry the name Tarana. Yeah, very ठीक हो गया. अच्छा, concluding question, because you have been a rights activist for Kashmir, because you are a Kashmiri and you have been fighting for the rights of the Kashmiris. Especially, the situation became so tense after the abrogation of Article 370 by the Modi's regime. How about we talk about that? One story that again, after the abrogation of Article 370, we do not see a brighter future. Because we see, aggressor using brute forces to silence the voices. But one story, a story of sacrifice that keeps you awake in the nights. जो आप सुबह उठती हैं तो आप कहती हैं आप क्या करें, but there's that one story that strikes you कि नहीं, अगर उन्होंने किया था तो मैं भी करूँगी. What is that one story that keeps you going for the rights of the Kashmiris? It's so many stories actually. There's so many stories. I lost so many friends actually. I lost a friend who was very dear to me. He was a journalist, Sayyid Shujat Bukhari. जब मुझे याद है कि Shujat came to Pakistan quite a few times and we also met in Maqbuza Kashmir. तो मुझे हमेशा ये लगता था कि he was very much happy always कि कि हम young लोग जो हैं कश्मीर के बारे में जानते हैं, तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता था कि we are proud of you, मतलब जिस टाइम में हम काम कर रहे थे. तो he was the one actually from Indian occupied Kashmir, a journalist, कि बहुत अच्छा काम करते हो तुम, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा कैंपेन का नाम रखा है. तो मुझे याद है कि जब उसको कत्ल कर दिया गया, उस दिन कत्ल किया गया जिस दिन 70 सालों में पहली दफ़ा कश्मीर के ऊपर रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस की. दैट वाज 14th of June 2018. We just couldn't celebrate that report that day because in the morning it was published and in the evening it was an Eid actually when we heard this news that she's been shot dead outside his office. So that was the one incident, and there were so many others as well of the crying mothers and the daughters, rape victims, but of course I think the words of powerful words and the stories of Shujat, encouraging stories of Shujat, has kept that strive alive. I remember जब हमारी मुजफ्फराबाद में मुलाकात हुई थी तो we were on the stage and you narrated this one story that I really want you to narrate that again for my viewers, where a mother told her sons to uphold the flag and she lost all her sons. I remember that. Of course that is a flag story, but I'll share another story.
مجھے یاد ہے کہ میں کراچی میں تھی اور 29th آف مئی تھی اینڈ آئی واز دیئر ود کمیشنز ورک. تو مجھے میٹنگ میں جانا تھا. تو میں جب صبح اٹھتی تھی تو ظاہر ہے وہ کشمیر سے ریلیٹڈ بہت سارے آئے ہوتے تھے, نوٹس کیے ہو گیا. تو ایک دیٹ واز اے ینگ گائے اور وہ کوئی میرے خیال سے 365 ڈیز سے گھر سے چھوڑ کر چلا گیا تھا, کیونکہ اس کو روز انڈین آرمی جو تھی, وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا, لکڑیاں شکڑیاں کاٹتا تھا جیسے ہوتا ہے ہمارے جو لڑکے ہوتے ہیں اپنے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اس کو بہت مارتا تھے پولیس والے, سائیکلنگ کرتا تھا تو تب بھی مارتے تھے, تو وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا, اچانک غائب ہو گیا. تو کسی نے بتایا کہ he has been a part of a armed struggle now in Kashmir, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے یہ وہ. تو 765 ڈیز کے بعد نا اس کے گھر میں وہ لاش آ جاتی ہے اس کی. تو اس کی جو ماں ہے وہ سب لوگوں کو کہتی ہے کہ اس نیلے گیٹ سے باہر چلے جاؤ, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب اس کا بیٹا اس گھر سے گیا تھا تو he painted the door blue and he said کہ it's a hope mummy, کہ once you know I'll come back, I'm sure کہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہم زندگی میں نا سکون سے رہیں گے. تو جب وہ بچے کی گھر میں ڈیڈ باڈی آئی تو مدر نے کہا کہ آپ سب گھر سے باہر نکل جائیں, مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو جنہوں نے آئی وٹنس تھے تو انہوں نے کہا 11 گھنٹے اس ماں نے اپنے بیٹے کو اپنی بازو کے اوپر رکھا اور 765 ڈیز کی تمام وہ سٹوری سنائی, تمام وہ باتیں کی جو وہ کرنا چاہتی تھی دل کی. تو یہ وہ کہانیاں ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ 21ویں صدی کی کہانی ہے, اور یہ ایسی کہانی بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے 1400 سال پہلے یا 200 سال پہلے سنی ہو. آج جو وقت ہے, اگر ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنے, ان کے اوپر فلمیں بنیں, اگر ان کے اوپر لکھا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیشہ یہ جو کشمیر کے لوگوں کی سیکریفائسز ہیں, جو کشمیر کے لوگوں نے اتنے اسٹرگل کیے ہیں, جو ہوپ ہے ان کے اندر, وہ مرنے نہیں پائے گی. اینڈ آئی ایم سو تھینکفل ٹو فیو آف دا ایکچولی انڈین پیپل ہو لیو ود کانشیس. ایکچولی انہوں نے بہت سارے اسٹوری رائٹرز ہیں, بہت سارے فلم میکرز ہیں جو کہ اب بنا رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ یہی ایک ٹرو ڈیموکریسی ہے کہ اگر آپ کا ملک ظلم بھی کرتا ہے تو وہاں پر اگر آپ کچھ کتابیں بھی پبلش کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں, جیسے کہ ہماری ایک کتاب ہے ڈو یو ریممبر کنان پوشپورہ, جو کہ پوری 23 فروری 1992 کا واقعہ تھا اور 25ویں اس کی جب اینیورسری تھی اس واقعے کی, جس کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی. ایک رات میں 80 عورتوں کا ریپ ہوا تھا. تو وہ جب کتاب پبلش ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہر ہندوستان میں ہی ہوئی تھی اور ہر آنکھ بھیگی تھی. مگر وہی بات ہے کہ دہلی سرکار نے پھر بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ سری نگر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹنگ نہیں ہو سکتی. تو کشمیریوں کا اکٹھا بیٹھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آرم فورس پاور سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے, جس میں آپ کو دے کین بک یو انڈر اینی یو نو کرائم, اور آپ کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ آپ انصاف مانگ سکیں. یہ وہ چیز ہے. Yeah, we do have voices of conscience. For instance, Arundhati Roy. Yes. Abhi, I was just listening to her. The Ministry of Utmost Happiness. Yes. And I was listening to her the other day. She was on Mehdi Hassan's show, where she spoke about how the world needs to give attention to the issue in Kashmir, because again, to Mehdi Hassan ka sawal tha ki, you know, how the world is so much concerned about nuclear war, and she said ki, no, if you're concerned about nuclear war, you have to consider the developments in Kashmir, because again, and you know, she coined the term from the India that, you know, Muslims in India face genocide threat. Yeah. So one thing before مجھے یاد ہے کہ 2016 کا ہی ایک واقعہ ہے جو کہ میں چاہوں گی کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ کروں, کہ کتنی ہندوستان نے جو کشمیری نوجوانوں کو ڈی مورلائز اور ڈسکریج کیا. اس کے اوپر ایک بچے نے مجھے ایک میسج بھیجا مقبوضہ کشمیر سے. اس نے کہا کہ یہ روز کا ڈرامہ پاکستان اور ہندوستان کا کہ نیوکلیر وار ہو رہی ہے. میرے خیال سے اب نیوکلیر وار ہو جانی چاہیے, کیونکہ اگر ہمیں جینے کا حق نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں, اب جہاں پہ سوچ یہاں پر پہنچ جائے تو پھر آپ اس سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں. تو یہ پاکستان اور ہندوستان کو سوچنا ہوگا کہ ایک سوچ بدلنے کے لیے 1.5 ارب کی آبادی کے درمیان میں صرف آپ کے جو ہے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں, آپ نے ان کی زندگیوں کو کیسے بہتر کرنا ہے. بالکل. Shalin, thank you so much for your time. It was a beautiful conversation, and I have with us
a Kashmir rights activist, a political leader, and somebody who's really worked hard for the downtrodden. And I really wanted to invite her so she could share her story. She has a lot of stories to share, but because we short on time, जिसकी वजह से वो सारी stories नहीं बता सकी, but जो story बताई उन्होंने, it really touched our heart. So until next time, I'll take your leave.